बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पूरे मुल्क में मुख्तलिफ शहरों में स्टूडेंट्स जो यूनियंस हैं उनके रेस्टोरेशन के लिए उनके हक़ में मुज़ाहरे हो रहे हैं। तलबा सड़कों पर हैं। तलबा की जो तंजीमें हैं उनकी सबसे सर फहरिस्त जो डिमांड्स में सबसे नंबर 1 है वो ये है कि यूनियंस रेस्टोर की जाएं, उन पर से जो पाबंदी है वो उठाई जाए, और साथ ही साथ उनका जो एजुकेशन का बजट है उसको बढ़ाने की डिमांड भी सामने आ रही है। और सिर्फ यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि जो हमारी फ़ीसें हैं उनमें भी कमी की जाए। क्यों आखिर इन स्टूडेंट यूनियंस पर 35 सालों से पाबंदी है और बहाली के दावों के बावजूद ये यूनियंस बहाल नहीं हो पा रही हैं? इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और इस पे भी डिबेट होगी कि आखिर क्या फ़ायदे हैं और अगर इसकी मुखालफत में जो आर्गूमेंट्स आते हैं उनमें कितनी दलील है, उनमें कितना वज़न है। लेकिन आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के हवाले से, और वहाँ जो तब्दीली सरकार के अपने अंदर इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही हैं उनकी क्या वजूहात हैं। बहुत हंगामी बुनियादों पर पिछले चंद रोज़ में हमने देखा है कि वज़ीर आज़म की वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से 2-3 बड़ी अहम मुलाकातें भी हुईं और ये उसमें तय किया गया कि इंतज़ामी जो तब्दीलियां हैं वो पंजाब के अंदर लाई जाएंगी। अब हुआ ये है कि 14 माह के दौरान बुज़दार हुकूमत अब तक 4 आईजीज़ तब्दील कर चुकी है। कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज़, अमजद जावेद सलीमी, मोहम्मद ताहिर और कलीम इमाम तब्दील होने वालों में शामिल हैं। और अब शुएब दस्तगीर बुज़दार हुकूमत में पंजाब के 5वें आईजी पंजाब पुलिस जो हैं वो तैनात हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं, बुज़दार हुकूमत ने पंजाब में एक मुनफरिद रिकॉर्ड कायम किया है। तारीख में पहली बार 16 माह में 266 अफसरों के तबादले किए गए हैं। पंजाब हुकूमत की ये हम बात क्यों कर रहे हैं ये खुद बता दें कि पंजाब हुकूमत की ये अपनी पॉलिसी थी, अपनी बनाई गई पॉलिसी थी कि एक ओहदे पर कम अज कम 1 साल तक अफसर तैनात रहेगा, उससे पहले उसको तब्दील नहीं किया जाएगा। लेकिन अपनी पॉलिसी की ही अब वो नफ़ी कर रहे हैं क्योंकि ख़ुद उस पर क्या वजह है कि वो अमल पैरा नहीं रह पा रहे, इसमें आगे जाके बात भी करेंगे। अब एक बार फिर सूबे में तब्दीलियों की खबर जब से सामने आई है तो काम तकरीबन ठप होता चला जा रहा है। मुख्तलिफ महकमे ऐसे हैं जिसमें अहम इजलास जो हैं वो यके बाद दीगरे मुलतवी हो रहे हैं। इन 16 महीनों में बुज़दार हुकूमत ने सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, DPOs के आए रोज़ तबादले किए हैं। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन 6 बार, सेक्रेटरी सेहत 3 बार, सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशंस 2 बार, सेक्रेटरी स्कूल्स 4 बार तब्दील हुए हैं, सेक्रेटरी सर्विसेज 4 बार, जबकि सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज 3 बार तब्दील हुए। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, एक्साइज और खुराक के 3-3 बार तबादले हुए हैं। कमिश्नर रावलपिंडी और मुल्तान के 2-2 बार तबादले हुए हैं। कमिश्नर गुजरावाला भी 2 बार तब्दील हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर, बहावलपुर, DG खान, फैसलाबाद, साहिवाल, सियालकोट, पाकपतन के 3-3 बार तबादले हुए हैं। कमिश्नर DG खान 4 बार, DG PHA 3 बार और कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव्स और MDs भी 2 से 3 बार तब्दील किए जा चुके हैं। एक अफसर को 3 बार या फिर बाज़ अफसरों को 9 बार भी तब्दील किया जा चुका है। आखिर इतनी तब्दीलियों के बावजूद भी तब्दीली क्यों नहीं आ रही? सबसे पहले प्रोग्राम में यही डिस्कस करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हुमायूं अख्तर खान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सलीम बुखारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एनालिस्ट, आपको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बेहद शुक्रिया बुखारी साहब के, अगर आप इजाज़त दें तज्ज़िये से आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। सलीम बुखारी साहब, इतनी सारी तब्दीलियों के बावजूद भी वो कौन सी तब्दीली है जो आखिर आने का नाम नहीं ले रही पंजाब के अंदर? बहुत शुक्रिया आपका सादिया, आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में। गुजारिश ये है कि बहुत सारी तफसील तो आपने खुद ही बयान कर दी है, उसके बाद अगर आप कोई शख्स एनालाइज करने बैठे तो उसी आपके इब्तदाइये की रोशनी में ही नतीजा अखज़ हो जाता है कि वहाँ हो क्या रहा है। हमने 6ठी 7वीं जमात में एक प्रोवर्बियल सेइंग सुनी थी अंग्रेजी में, ए बैड वर्कमैन फाइट्स विद हिज टूल्स। वो हमें अब समझ में आ रही है कि काम चल नहीं रहा है, पंजाब में गवर्नेंस हो नहीं रही है और इल्ज़ाम डाल दिया जाता है सारा ब्यूरोक्रेसी पर। एक और खौफनाक इल्ज़ाम जो लगाया जाता है वो ये कि ये सारी ब्यूरोक्रेसी जो है, सारी पुलिस जो है, ये तो परवरदा थी पिछले हुक्मरानों की, लिहाजा जी ये तो काम नहीं कर रहे जी। ये भी हमने बहुत दफ़ा सुना है PTI की लीडरशिप की ज़बानी, और जो यहाँ पर
5 کے قریب پاور بیسز ہیں، ان میں سے بھی نام چاہیں اگر آپ تو میں لے دیتا ہوں آپ کو. ہر شخص جو ہے وہ دوسرے پر الزام لگا کے، ایک تو سب سے بڑا ڈائلیما یہ ہے کہ یہاں پر پی ٹی آئی میں جو بات ہم نے دیکھی وہ یہ کہ ہر ایک کو دوسرے کا کام بہتر آتا ہے، اپنا کام کرنے کے لیے یا وہ آمادہ نہیں ہے یا وہ ان کو آتا نہیں ہے. یہ بڑی تکلیف دہ بات اس لیے ہے کہ تبدیلی کا نعرہ لگا کے آنے والی حکومت سے منیمم توقع یہ ہو سکتی تھی کہ وہ گورننس ٹھیک کریں گے، وہ احتساب کا عمل اپنی جگہ جاری رہے گا، لیکن ان کی پرفارمنس جو ہے اسی سے ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے، جس کے نعرے لگا کے، جس کے دعوے کر کے یہ حکومت اقتدار میں آئی تھی. لیکن سوائے ہم نے پرانے جو حکمرانوں کی کاروائیاں، کارستانیاں، چوریاں، ڈکیتیاں جو کچھ بھی تھی، تسلسل کے ساتھ اس کا ترانہ پوری کی پوری پی ٹی آئی نے با جماعت، جس طرح ہم نوا قوال لگ جاتے ہیں اس طرح گایا. ہمیں حفظ ہو گیا ہے، وہ ہم زبانی سنا سکتے ہیں اگر آپ کہیں تو، لیکن پرفارمنس کی طرف پلٹ کے دیکھنے کا یا ان کے پاس ٹائم نہیں تھا یا وہ چاہتے نہیں ہیں. تو پرفارمنس کا اور جو مسائل حل کرنے کا معاملہ ہے وہ آپ راہ چلتے کسی شخص کو کسی لیول کا کوئی بندہ پکڑ کے روک لیجئے، وہ آپ کو بتا دے گا. یہ میں کوئی بہت یعنی خوشی سے یہ بیان نہیں کر رہا ہوں. ایک ایسی پارٹی جس نے انقلابی ہونے کا، تبدیلی کا نعرہ لگا کے وہ آئی، ان سے توقعات بھی اتنی ہی بڑھ گئی، اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو جو نعرے تھے، جو دعوے تھے، چٹکیاں بجا بجا کے لوگ کہتے تھے اکانومی ٹھیک کر دیں گے اور یہ کہ ہمیں حال لینے دیں، ہم یہ کر دیں گے، وہ سب کچھ جو ہے وہ ابھی تک اسی طرح کھڑا ہے. پنجاب کے حوالے سے اسپیسیفکلی اگر آپ مجھے ایک جو اجازت دے دیں ایک جملے کی، وہ یہ کہ عمران خان صاحب کی جب تک ضد قائم رہے گی، ایک عثمان بزدار صاحب اس صوبے کے وزیر اعلیٰ رہیں گے، اور یہ بات اب یقینی ہو گئی ہے کہ 14 ماہ میں بات 1 انچ آگے نہیں بڑھی اور نہ ہی اس کے بڑھنے کا کوئی امکان ہے. ہمایوں صاحب، یہ عمران خان صاحب کی ضد جو انہوں نے کہا کہ بزدار صاحب جب تک اس عہدے پر برقرار رہیں گے تب تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، باقی محکموں میں اور افسران کے تبادلے کرنے میں اور اتنی تبدیلیاں کرنے میں بھی کیوں آپ کو لگ رہا ہے کہ اصل جو مقصد ہے وہ گڈ گورننس حاصل کرنا وہ نہیں آ پا رہا؟ دیکھیے، بزدار صاحب ایک انڈر ڈیولپڈ صوبے ایک پنجاب کے حصے سے لائے گئے ہیں اور ایک نئی شکل کو موقع دیا گیا ہے. جب 1985 میں نواز شریف صاحب لائے گئے تھے اور وہ ڈیموکریٹک پروسیس سے نہیں، وہ ایکچولی سلیکشن تو تب ہوئی تھی جس سلیکشن پروسیس کے تھرو وہ لائے گئے تھے، تب وہ بھی بڑے نئے تھے، ان سے بھی بڑی غلطیاں ہوتی تھیں. شہباز شریف صاحب جب آئے تھے وہ بھی بڑے نئے تھے، مرحوم غلام حیدر وہیں صاحب جب آئے تھے وہ بھی بڑے نئے تھے. نئی چیز جب ٹرائی کی جاتی ہے تو اس میں وقت لگتا ہے، بالخصوص جب 35 سال سے ایک پرانی حکومتیں بیٹھی ہوں جن کے مافیاز نہ صرف سیاست میں بلکہ معاشرے کے ہر طبقے میں بہت جڑیں پکڑ لیتے ہیں اور ان کو اپروٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کم از کم آپ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ ہم زیادہ انتظار نہیں کر رہے، اور جب پرفارمنس نہیں ہو رہی تو ہم اس کو چینج کرتے ہیں. جب ہم یہ پالیسی بنائی تھی کہ ایک سال سے پہلے نہیں تبدیل کریں گے. پالیسیز آر ناٹ میڈ کہ وہ وہی تو نہیں ہوتی نا پالیسی. پالیسیز آر میڈ ٹو بی چینجڈ. Of course, if a policy needs change, it must be changed. Stubbornness تو تب آئے گی نا اگر پالیسی چینج نہ ہو. تو پھر اتنی تبدیلیوں کے باوجود بھی کیوں نہیں آ رہی وہ تبدیلی؟ اگر ہم محسوس کریں گے کہ بیوروکریٹک سلو ڈاؤن ہے اور اگر ہم محسوس کریں گے کہ نان کوآپریشن ہے تو ویری ڈیفینیٹلی وی ول موو اینڈ وی ول برنگ ان new bureaucrats who have نہیں، وہ بیوروکریٹس کا مسئلہ کیا رہا ہے بیوروکریسی میں؟ what's the actual issue؟ کیا وہی جس کا اشارہ سلیم بخاری صاحب نے بھی دیا کہ بھئی پرانے جو پارٹی آپ کی رہی ہے ان کے لگائے ہوئے لوگ ہیں؟ یہ آپ ہر چیز پہ ہر چیز کو ایک ہی برش سے پینٹ نہیں کر سکتے. کچھ حد تک وہ مسئلہ بھی ہے، کچھ حد تک انکمپیٹنس بھی مسئلہ ہے. سو وی ول کنٹینیو ٹو ٹرائی. اب پرفارمنس کی بات کی، دیکھیے لگتا تو ایسے ہے کہ پورے پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں بشمول سندھ، اور اس کے بعد ہم نے آ کے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے، جو کہ اب سندھ میں تو ابھی کوڑا بھی نہیں سنبھل رہا، نہ وہ کتے پاگل سنبھل رہے ہیں، نہ ٹرانسپورٹ ادھر آ رہی، نہ کچھ اور آ رہا ہے، لیکن فوکس سارا ہم پہ ہوا ہے. اب پرفارمنس کی بات کرتے ہیں. آئی نو فار اے فیکٹ پی ایم ایل این کی ٹاپ لیڈرشپ اپنے دور کے آخری حصے میں کہا کرتی تھی کہ یہ جو اکانومی ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ اگلی حکومت کو بہا لے جائے گی.
لیکن ہمیں بہا تو نہیں لے گئی، لیکن ایک بہت مشکل اکانومی جس میں 24,000 بلین کا ڈیٹ انکریز ہوا اوور آل، اور $25 بلین کا فورن ڈیٹ انکریز کیا، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $20 بلین جو ڈالر کی کمی ہوئی، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوئی. ہمیں وہ چیزیں ملی جس میں آئی ایم ایف کے پاس جا کے ہم نے ایک سٹیبلٹی اچیو کی ہے، ورلڈ بینک کی، ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی، اور باقی تمام ڈیولپمنٹ فائنانس انسٹیٹیوشنز کی ہمیں سپورٹ دوبارہ مل گئی ہے. بلین ڈالرز کے کنسیشنری ڈیٹ آ رہے ہیں، 14 بلین ڈالر کے یورو بانڈ اور سکوک بانڈ نہیں آ رہے، جن کے ہم $2 بلین سالانہ ابھی قرضے جو انٹرسٹ ہے وہ بھگت رہے ہیں. اور اب آپ نے دیکھا ہے ہم نے اکانومی کو سنبھال لیا ہے، ٹیکنیکلٹیز جانتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. ہمایوں صاحب اس کو آج بھی ٹماٹر جو ہے نا وہ 250 سے 300 روپے ملتا ہے. دیکھیں ٹماٹر سادیہ، جب بہترین اکنامک حالات ہو نا تو ٹماٹر ایک فصل ہے، ایک سبزی ہے، کیونکہ انڈیا سے آج کل آپ نے بند کر دی ہے، اور بلوچستان اور سندھ سے ہمارا جو فصل آنی تھی اس میں تھوڑی سی 2-3 ہفتوں کی لیٹ ہوئی ہے، اس لیے یہ ایک ٹیمپریری ایک بلج اس میں آیا. اب یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے ٹماٹر، ایسے لگتا ہے کہ ٹماٹر اور پیاز جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بڑھ گئے. یہ نہیں بڑھے. سنیے، مہنگائی 2008 میں بھی ہوئی تھی جب آئی ایم ایف پروگرام آیا تھا، 2013 میں بھی ہوئی تھی. It doesn't make any difference، کیونکہ جتنے حالات برے چھوڑے گئے تھے اتنی زیادہ حالات، جتنا آپ نے روپیہ اوور ویلیو رکھا تھا اتنی مہنگائی آئے گی اس کو. ٹھیک، مسئلہ یہ ہوتا ہے جب آپ پچھلی دوروں کی خامیاں دور کرتے ہیں تو ڈالر کی کمی تو ہم نے پوری کر دی ہے، لیکن اس کو دور کرتے کرتے جو ملک میں باقی مہنگائی شمول اور باقی جو انڈسٹری ہے اور باقی جو ریونیو اس میں فرق پڑتا ہے. لیکن یہ ٹیمپریری چیز ہوتی ہے، یہ ٹیمپریری چیز اب دور ہو رہی ہے، اسٹیبلٹی آ گئی ہے. آئی ایم ایف نے آ کے کہا ہے کہ آپ صحیح ڈائریکشن میں ہیں. آپ دیکھیں گے، میں چند چیزیں آپ دیکھیں گے کہ ابھی اسٹیٹ بینک جو ہے میری نظر میں اس کا یہ پریروگیٹو ہے، وہ انٹرسٹ ریٹس کچھ کم کرے گا، تھوڑی مانیٹری لوسننگ ہوگی، مینوفیکچرنگ کیک سٹارٹ کرے گی، اس کی وجہ سے 75% ریونیو ایف پی آر کا مینوفیکچرنگ سے آتا ہے، وہ ریونیو بہتر ہوگا اور ایک خوشحالی آئے گی اور نوکریاں آنی شروع ہوں گی. اللہ کرے یہ ہمیں 1.25 سال لگا ہے، لیکن ہم نے کڑوی گولی کھائی ہے، لیکن ہم استحکام لے آئے ہیں. تبدیلیوں سے آپ نے چلیں اچھا کیا، وہ اکانومی پہ بھی بات کر دی، لیکن جو آپ کا نقطہ ہے نا، میں بخاری صاحب یہ پی ٹی آئی کے تمام لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، چلیں آپ ہی آج میں چاہوں گی اس کا جواب دے دیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنی زیادہ، ایک تو میرا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی نے خود اتنی توقعات بڑھا دیں، خود ایک چیزیں ہائپ اپ کر دیں کہ ہم آئیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لیکن یہ سوال جو ہمایوں صاحب نے اٹھایا ہے اکثر پی ٹی آئی کے لوگوں کا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں، بزدار صاحب کے اتنا خلاف کیوں ہیں آپ لوگ؟ ہم تو فرسٹ ٹائم آئے ہیں، بزدار صاحب فرسٹ ٹائم آئے ہیں، اور پچھلوں نے ایسی کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی تھیں جو ہم نہیں کر پا رہے ہیں. میں چاہوں گی آج آپ اس کا جواب دیں. میں کوشش کرتا ہوں مقدور بر اس کا جواب دینے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم پچھلی حکومتوں کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ چھوڑا تھا، تو ہمایوں اختر صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے، بہت دل میں میرے احترام ہے. ان کے والد صاحب سے ہمارا بڑا یاد اللہ تھی، وہ بڑے ہم پر مہربانی کرتے تھے، بہت قابل آدمی ہیں، بہت سلجھے ہوئے آدمی ہیں، کوئی شبہ نہیں ہے اس میں. لیکن یہ پچھلی حکومتوں پر الزام دھرتے ہوئے ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی ہم بھی ان کا حصہ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ صبح سے شام تک بیٹھ کے جو کچھ کہتے ہیں، 7 سال تک تو وہ پی ایم ایل این کے وزیر رہے ہیں 3 مرتبہ، کبھی وہ ریلوے کے منسٹر تھے، کبھی وہ لیبر اینڈ مین پاور کے تھے، کبھی کچھ تھے. تیسری بات جو مجھے اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ہم پچھلے 35 سال 40 سال کا رونا روتے ہیں اور سیاستدانوں کو قرض کرتے ہیں. اس کے بیچ میں آدھے سے زیادہ ہسٹری فوجی حکمرانوں کے پاس بھی رہی ہے، ہم غالباً آپشنلی اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ دودھ کی نہریں نہیں بہی، پہلے کون سی بہ رہی تھی؟ بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں نا دودھ کی نہریں بہنے کے اب ہمارے پاس جو ثبوت ہیں وہ یہ ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ 106 سے 155 پہ ہے، پٹرول کی قیمت آپ کے سامنے ہے، بجلی گیس کی قیمت آپ کے سامنے. میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں. وہ آئی ایم ایف جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا میں خودکشی کر لوں گا، وہاں نہیں جاؤں گا، جس کے بارے میں اسد عمر نے کہا کہ یہ ایک لعنت ہے جو حکومتوں نے اپنی جیبیں بھرنے کے لیے کی، یہ وہاں گئے اس کی سزا بھگت رہے ہیں. یہ جو قیمتیں یہاں پہنچی ہوئی ہیں یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز ہیں جن کو اپنے نعرے کے برعکس انہوں نے ایکسپٹ کیا. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک آپ کو حوالہ دوں تاریخ کا کہ شوکت عزیز صاحب جب وزیر اعظم تھے
حالانکہ وہ فوجی حکومت تھی. انہوں نے آئی ایم ایف کو کہا یہ پکڑے اپنے پیسے, یہاں سے بھاگ جائیں اور دوبارہ نہ آئیں. یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ آئی ایم ایف کو ان کے پورے پیسے دے کے ایک دفعہ یہاں سے دفع کر دیا گیا تھا, لیکن یہ لعنت پھیرائی اور ابھی بھی جاری ہے. تو میں تو جب فرق دیکھوں گا تو یہ کہ پچھلے جو ہیں وہ آئی ایم ایف سے قرض لیتے تھے, یہ حکومت بھی آئی ایم ایف سے قرض لے رہی ہے. اب آ جائیں پنجاب کی طرف. خاص طور سے میں ہمایوں اختر صاحب کو یہ عرض کروں گا کہ پنجاب کو گورن کرنے کا مطلب ہے گورننگ 2/3 آف پاکستان, پاپولیشن کے اعتبار سے, ایریا کے اعتبار سے, ریسورسز کے اعتبار سے. سو اٹ ہیز ٹو بی اے ماڈل فار آل ادر 3 provinces. وہ ماڈل تھا, جیسا بھی تھا, تمام تر پرابلم کے باوجود اس کی پرفارمنس کو دنیا کے انٹرنیشنل لیول پر آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, چائنا, انہوں نے ریکگنائز کیا, انہوں نے اپریشیٹ کیا, آن دا ریکارڈ, چھپا ہوا نہیں. کسی نے پنجاب سپیڈ کا کریڈٹ دیا, آپ کے سامنے ہے سعدیہ, آپ بھی یہی سب کچھ دیکھتی رہی ہیں. آئی تھنک پنجاب کو ماڈل بنانا پڑے گا, پنجاب میں پرفارمنس دینی پڑے گی. ایک اور آخری بات میں عرض کر دوں شادیہ, آپ کے سامنے میں ریکارڈ کے اوپر کہہ رہا ہوں, یعنی بالکل کنوکشن کے ساتھ, جس نے بھی رول کرنا ہے اس نے پنجاب کی سیٹوں کے اوپر رول کرنا ہے. یہ تاریخ ہے ہمارے پورے پاکستان کی ہسٹری کی. بھٹو جیسا آدمی جو سندھ سے آیا تھا اس کا بھی ہب جو ہے پنجاب تھا. اس لیے اگر پنجاب کو اسی طرح اگنور کرتی رہی پی ٹی آئی تو اگلے الیکشن میں ان کو پتا جائے گا. صحیح ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ ذاتی انا, ذاتی ضد چھوڑنی پڑے گی. پنجاب کو ایک ماڈل صوبہ بنانا پڑے گا, جو سلیم بخاری صاحب نے کہا. اور پی ٹی آئی نے خود وہ جو دعوے تھے ان کے ایک تبدیلی لانے کے, اب اس پہ ڈیلیور بھی کرنا پڑے گا, ان دعووں کو پورا بھی کرنا پڑے گا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے ہم پنجاب کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اتنی زیادہ انتظامی تبدیلیوں کے فیصلے بار بار ہوتے ہیں. وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی ہنگامی بنیادوں پہ پچھلے دنوں چند ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, اور اس میں ایک تو آئی جی پنجاب پولیس کو تبدیل کر دیا گیا, کچھ اور محکموں کے اندر بیوروکریٹس کے تبادلے مسلسل ہوتے آئے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ تبدیلی جس کے وعدے کے ساتھ پی ٹی آئی آئی تھی, اور پنجاب جو کہ سب سے بڑا صوبہ ہے اس کو ماڈل صوبہ بنانا ان کا دعویٰ بھی تھا, وہ نہیں ہو پا رہا ہے. ہمایوں صاحب ایک چیز کا جواب ضرور دیجیے گا جو بریک پہ جانے سے پہلے سلیم بخاری صاحب نے کی تھی, کہ یہ ذاتی انا اور ذاتی ضد سے نکلنا پڑے گا. وہ عمران خان صاحب خود بہت زیادہ میرٹ کی بات کرتے ہمیشہ سے, ابھی بھی کل پرسوں بھی وہ میرٹ کی بات کر رہے تھے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو اپنے لوگوں کو جہاں جہاں جو اہم پورٹ فولیوز اور قلم دان دے کر لگایا گیا, وہاں میرٹ کو سامنے رکھا گیا ہے؟ پنجاب کی ہم بات کر رہے ہیں, آپ کا ذکر کیا بخاری صاحب نے, آپ کی خدمات کیوں نہیں حاصل کرتے؟ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کو لے لیں, یہاں وفاق میں لے لیں, وائی ناٹ؟ ضد کیوں ہے؟ دیکھیے, پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے وہ فوج تو ہوتی نہیں کہ ایک آرڈر آئے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے. پولیٹیکل پارٹی میں تو بہت سے پاور سینٹرز ہوتے ہیں, ویل ود ان ویلز ہوتے ہیں, جس کو پارٹی سربراہ کو یہ تمام چیزیں مد نظر رکھنی پڑتی ہیں اور اپنی پارٹی میں کوہیسونیس رکھنے کے لیے. اب آپ نے کبھی یہ سوچا ہے, میں نے تفصیلی بیان کیا ہے کہ بزدار صاحب کیوں اس وقت لائے گئے, اور ایک بات آپ سوچئے کہ اس وقت پارٹی میں جو بھی پاور سینٹرز ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ پارٹی لیڈرشپ کے سامنے اس وقت پنجاب میں تبدیلی لانا مناسب نہ ہو, اس کو مینیج کرنا, یا اس سے اور مسئلے بن سکتے ہیں. جہاں تک وفاقی کابینہ کا تعلق ہے, وقتاً فوقتاً پرائم منسٹر اس میں چینجز لاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پوری اکنامک ٹیم انہوں نے چینج کی, اور اس کے بعد اسد عمر صاحب کو اب دوبارہ لایا گیا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ وفاقی کابینہ میں وقتاً فوقتاً اس طرح کے چینجز ہوتے رہیں گے, اور پرائم منسٹر کوشش کرتے رہیں گے کہ ایسے لوگ لائے جائیں جس سے اکانومی کو اسٹیبلٹی تو آ گئی ہے, اکنامک ریوائول جو ہے اس کو شروع. وہ چینجز ہوتے رہیں گے, اس سے میں 5 سال پورے ہو جائیں گے نا پھر. ابھی تو سوا سال ہوا ہے. اور یہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں جو بہتری عمران خان صاحب بتاتے ہیں, یہ کب تک آ جائیں گی؟ 2-2.5 سال اور 2 سال میں 2 سال میں آ جائیں گی. اچھا, یہ بھی میرے خیال سے کلپ ہم رکھ لیتے ہیں, جیسے پچھلے دنوں آپ کا ایک اور کلپ بڑا وائرل ہو گیا تھا نا نواز شریف صاحب کے حوالے سے, تو یہ کلپ بھی سنبھال کے رکھ لیتے ہیں. بخاری صاحب 2.25 سال تک ٹائم پیریڈ آ گیا,
2.25 سال آپ میرے خیال سے دے دیتے ہیں, 1 سال اور دے دیں, 1 سال تو گزر گیا ہے بزدار صاحب کو. آپ کا سعدیہ آپ کا پوائنٹڈ کوسچن جو ہے وہ بہت کسی کا نام اچھا یہ بھی دیکھتے ہیں ہمایوں صاحب نے فوراً ہی میں نے نام کسی کا نہیں لیا. بخاری فوراً ہی کریکٹ کر دیا. میں نے کہا کہ بزدار صاحب کو سال اور دے دیں, ہمایوں صاحب نے کہا میں نے نام کسی کا نہیں لیا. میں ایک عرض کروں آپ سے, بہت ہی کمال دانش مندی سے وہ سوال پیری کر دیا انہوں نے. آل رائٹ, وہ بہت ماہر ہیں اس کام کے. ایک این جی او چلاتے ہیں جو اس وقت اکانومی کو دیکھتی ہے. اگر آپ اس کی پرفارمنس دیکھیں, اگر آپ کی آؤٹ کم دیکھیں, اس کی جو پریس ریلیزز وغیرہ ہوتی ہیں, تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ڈھنگ کا ایک آدمی آپ کے پروگرام میں اس وقت بیٹھا ہوا ہے. اب اس سے بینیفٹ اگر وہ حاصل کرنا نہیں چاہتے عمران خان صاحب, یہ ان کو آپشن ہے ایز اے پرائم منسٹر, ہی از دا مین ٹو ڈیسائیڈ. لیکن لوگ ہیں ان کے پاس. میرا یہ آرگومنٹ جو ہے اس کو آپ پھینکیے مت. لوگوں کی کمی نہیں ہے, بات صرف بخاری صاحب کی سعدیہ پہ فکس کرنے کا نہ چارج آ جائے اس پروگرام میں. میں آ رہا ہوں. دیکھیے گزارش یہ ہے, جو ہمایوں اختر صاحب نے کہا کہ جناب وہ تو ایک پسماندہ صوبے سے یعنی ضلع سے آئے تھے اور اس لیے ان کو, یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, بالکل ضرور کرتے ہیں, لیکن آپ اتنے بلائنڈ ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے ہیں. میں اب جو مثال دینے لگا ہوں اس کو آپ اس کی اسپرٹ میں دیکھیے گا. سعدیہ, شہباز شریف صاحب کو آپ جو مرضی کہہ لیں, the way he handled پنجاب, the way یہاں پر کام ہوا, جو چاہے میٹرو تھا, چاہے یہاں کا تھا, چاہے ملتان کا تھا, چاہے پنڈی کا تھا, چائنا کی گورنمنٹ نے ان کو پنجاب سپیڈ کا نام دیا, ان کے جو 2 منصوبے یہاں پر بجلی کے لگے. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ ایک آدمی اس لیول پر اگر اس کو آپریٹ کر رہا تھا, تو جب آپ آئے ہیں تبدیلی کا نعرہ لے کے, تو اٹ ہیز ٹو بی بیٹر دین دیٹ, تبھی تو آپ میچ کر پائیں گے یا کمپیٹ کر پائیں گے یا کمپیئر کر پائیں گے. اگر آپ نے تجربہ کرنا ہے, اس کے بعد ایک تجربہ آپ اور کر لیجئے, ٹینیور آپ کا پورا ہو جائے گا. پھر اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ جیسا میں نے کہا, پنجاب از آف سگنیفیکینس ٹو پی ٹی آئی. یہی اس کی ہوم بیس ہے, یہی اس کی ہب ہے. یہاں اگر یہ حال رہا, جیسا کہ آپ نے ابتدائیے میں کہا, آئی جیز بدلے کاہے پر گئے ہیں جناب. ایک آئی جیز جو پہلا بدلا گیا تھا, اگر میں ذکر کروں پاک پتن کا تو بڑا عجیب سا لگے گا, میں کرنا نہیں چاہتا ہوں. تو آپ ریفرنسز تو دیکھیے آپ کاہے پر بدل رہے ہیں ان کو. تو خدا کے واسطے سلیکٹ اے گڈ ٹیم اینڈ لیٹ دیٹ ٹیم بی لیڈ بائی اے کمپیٹنٹ پرسن. دیٹس دا اونلی آرگومنٹ آئی ہیو. صحیح, سلیکٹ اے گڈ ٹیم, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگلا جس ٹاپک پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ بڑا اہم ٹاپک ہے, اس کا ذکر تو ہر وقت ہوتا ہے. طلبہ آرگنائزیشنز جو ہیں, جو تنظیمیں ہیں مختلف, ان کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے, لیکن سیاستدان بھی وعدے اور دعوے کے باوجود اس کو پورا کرتے دکھائی نہیں دیتے. کس طریقے سے طلبہ یونینز پر پابندی, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. 1984 میں جنوری اور مارچ کے مہینوں کے دوران ضیاء الحق کی فوجی حکومت نے متعدد مارشل لا آرڈیننسز کے اجرا کر کے پاکستان بھر میں کالجز اور جامعات میں سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی. پابندی کے پیچھے 2 بنیادی وجوہات تھیں. کراچی میں 1983 میں منعقد ہونے والے طلبہ یونین انتخابات کے نتائج نے, جس میں ضیاء الحق مخالف طلبہ اتحاد کو کامیابی حاصل ہوئی, حکومت کو خوف میں مبتلا کر دیا تھا. اور نمبر 2 کہ طلبہ یونین نے 1968 میں ایوب خان کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا. اس تحریک کی بدولت 1969 میں ایوب خان کو مستعفی ہونا پڑ گیا تھا. 1983 کے آخر میں لیفٹیننٹ جنرل ایس ایم عباسی کے زیر نگرانی سندھ کی حکومت نے ضیاء الحق کو خبردار کیا کہ طلبہ یونینز ایک بار پھر حکومت مخالف مظاہروں کے شروع ہونے کا سبب بن سکتی ہیں. اس تنبیہ کے بعد ضیاء الحق نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے سرکاری کالجوں اور جامعات میں سیاست اور طلبہ یونین کے انتخابات پر مکمل پابندی عائد کر دی. مارشل لا حکومت کا کہنا تھا کہ یہ قدم طلبہ یونین کے انتخابات کے دوران رونما ہونے والے پرتشدد واقعات کی روک تھام کے لیے اٹھایا گیا تھا. یہ بات درست تھی کہ طلبہ تنظیموں اور پولیس کے مابین اور طلبہ تنظیموں کے آپس میں جھگڑوں اور پرتشدد واقعات میں نمایاں اضافہ ہوا تھا, لیکن یہ اضافہ ضیاء الحق کے وطن عزیز میں 1977 میں لگائے گئے تیسرے مارشل لا کے بعد ہونا شروع ہوا. اس پابندی پر طلبہ نے شدید مخالفت کی اور کراچی اور لاہور میں مظاہرے کرتے ہوئے متعدد پولیس والوں پر حملوں کے علاوہ درجنوں بسوں کو بھی نظر آتش کر ڈالا.
ان مظاہروں کی قیادت جماعت اسلامی کی طلبہ تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ نے کی۔ جماعت اسلامی نے 1977 میں ضیاء الحق کو بھٹو کا تختہ الٹنے میں معاونت فراہم کی تھی۔ یہ جماعت ضیاء الحق کی افغان مجاہدین کو ٹریننگ دینے، اسلحہ فراہم کرنے اور کابل میں قابض روسی افواج پر حملے کرنے کی پالیسی کی بھی حمایت کرتی تھی۔ سابق صدر پرویز مشرف کے دور اقتدار کے بعد 2008 میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے اپنے پہلے خطاب میں طلبہ یونینز کی بحالی کا اعلان کیا، لیکن اس پر کوئی عمل نہ کیا گیا۔ 23 اگست 2017 کو سینٹ نے متفقہ قرارداد پاس کی کہ یونینز کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جائیں، لیکن قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی اکثریت ہونے کے باعث اسے اسمبلی سے پاس نہیں کروا سکی۔ تاہم 35 برس سے طلبہ تنظیمیں یونینز بحال کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اور آج یہی طلبہ تنظیمیں ملک بھر میں مظاہرے کر رہی ہیں۔ ملک بھر میں ہم سٹوڈنٹس کو سڑکوں پر دیکھ رہے ہیں، اور ان کی ڈیمانڈ صرف یہی نہیں ہے کہ ان کی جو یونینز ہیں وہ بحال کی جائیں، ان کی جو خصوصی طور پہ جو خواتین سٹوڈنٹس ہیں ان کی ڈیمانڈ بھی سامنے آئی ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر جو ہراسمنٹ کے واقعات ہیں ان کا نوٹس لیا جائے، ان میں کمی لائی جائے، اور فیس سٹرکچر کو بہتر کیا جائے، فیسیں کم کی جائیں، اور جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے حوالے سے جو بجٹ ہے، جو اسٹوڈنٹس کا ایجوکیشن کا بجٹ ہے، اس کو بھی بڑھایا جائے۔ ہمایوں اختر خان صاحب، تمام سیاستدان، تمام جمہوریت پسند لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بحال ہونی چاہیے۔ چلیں ڈکٹیٹرشپ کو تو نکال دیں، مارشل لاء کو تو نکال دیں، اس کے بعد بھی جو جمہوری حکومتیں رہی ہیں وہ بھی کوشش کے باوجود یا دعوے کے باوجود کیوں نہیں بحال کرا سکیں یونینز کو؟ دیکھیے، ایک تو میں اس چیز پہ یقین نہیں رکھتا کہ کوشش ہم نے کی لیکن ہوا نہیں، اور حکومت بیٹھی ہو جس کے کوشش ہی نہیں کی، نہیں ہاتھ میں سے، یا جو جس کوشش کی ضرورت تھی وہ نہیں ہوئی۔ آپ کا کہنا بجا 83 کے بعد 3 پیپل پارٹی کی حکومتیں آئیں اور 3 پی ایم ایل این کی، اور بیچ میں 9.5 سال کا پرویز مشرف صاحب کا دور آیا، اور یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوا۔ میرا اس میں پارٹی پوزیشن مجھے معلوم نہیں، حقیقت بتاؤں کہ مجھے پی ٹی اپنی پارٹی کی پوزیشن نہیں معلوم، لیکن میری ایک ذاتی پوزیشن یہ ہے، میری ذاتی پوزیشن یہ ہے کہ میں دنیا کے بہت سے ملکوں میں پڑھا بھی ہوں اور میں نے کام بھی کیا ہے۔ جہاں تک ایجوکیشنل معاملات کا ایشو ہے، جیسے آپ نے بہت صحیح معاملہ ذکر کیا کہ اگر ہماری گرل سٹوڈنٹس محسوس کرتی ہیں کہ ان کے خلاف ہراسمنٹ ہوتی ہے تو ان کو اکٹھا ہونا چاہیے اور اس پہ آواز اٹھانی چاہیے، اور ہراسمنٹ کے خلاف تو اب بہت سے قوانین بھی ہمارے ملک میں وجود میں آ چکے ہیں۔ یا ایجوکیشن کی کوالٹی کیسی ہے، یا ان کی فیس کیسی ہے، یا یونیورسٹیز یا کالجز کیسے چل رہے ہیں، ان معاملات میں تو ان کو ضرور، اور میں نے دنیا میں یہی دیکھا ہے جی، میں نے دنیا میں ہر یونیورسٹی میں دیکھی ہیں، بٹ وہ اپنے معاملات تک محدود رہتی ہیں۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ امریکہ میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ ہے جی وہ تنظیم، یا انگلینڈ میں وہ لبرل ڈیموکریٹس ہیں یا کنسرویٹیوز ہیں یا لیبر کی وہ یونین ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ طلبہ کو اپنے ایشوز تک ضرور متحرک ہونا چاہیے، اور وسیفرسلی وہ ڈیفینڈ کرنے کی صلاحیت ان کو مہیا کی جانی چاہیے۔ میرا ذاتی یہ ویو ہے، مجھے جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، مجھے پی ٹی آئی کا ویو اس معاملے میں مجھے علم ٹھیک ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اچھا، میں بریک سے واپس آ کے بخاری صاحب کی طرف بھی جاؤں گی اور اسی پہ بات کریں گے کہ یہ ہمایوں صاحب کی طرح بڑے لوگوں کا جو خیال ہے یا اوپینین ہے کہ اپنے جو مسائل ہیں ان کے لیے آواز جو ہے وہ بلند کریں، اپنے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے ان کے پاس ضرور ایسا کوئی فورم، ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے، بٹ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث نہ ہوں۔ یہ جو دلیل ہے اس میں کس حد تک وزن ہے؟ کیا پرتشدد واقعات یا ایک تشدد کا عنصر نہ آئے اس کے اندر، یہ خدشہ ہے یا کچھ اور بات ہے؟ بات کرتے ہیں، سلیم بخاری صاحب کی اوپینین جانیں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ سلیم بخاری صاحب، یہ جو آج ڈیمانڈ سامنے آئی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ آج ہی آئی ہے، آج تو اسٹوڈنٹ سڑکوں پر آئے ہیں، باقاعدہ مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن یہ ڈیمانڈ 35 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل
سامنے ہے اور جمہوری حکومتیں بھی, سیاستدان بھی اس کو سپورٹ تو کرتے ہیں, لیکن جب ان کی اپنی حکومتیں آتی ہیں تو وہ اس پہ پابندی نہیں ہٹا پاتے ہیں, وہ ریسٹور نہیں کر پاتے ہیں اسٹوڈنٹس یونینز کو. 60% جن اسٹوڈنٹس کی نمائندگی ہے ان کی اپنی نمائندگی کے لیے کوئی فورم موجود نہیں ہے. سو یہ ڈیمانڈ اسٹوڈنٹس کی کس حد تک جائز ہے, اور آخر وجہ کیا ہے کہ ان کے اوپر سے پابندی نہیں اٹھ پا رہی؟ میں بہت آج خوش ہوا جب میں آ رہا تھا دفتر تو میں نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر نکلے ہوئے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب ہماری یونین کو بحال کریں. دیکھیے یہ تھوڑا سا آپ کو پیچھے جانا پڑے گا. آپ نے بالکل بہت کمال تاریخ جو ہے وہ بیان کی ہے. مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ کے ریسرچرز نے دے ہیو ڈن ویری ویل. میں خود بھی ایجوکیٹ ہوا ہوں اس سے. تو گزارش یہ ہے کہ 3 بڑی اسٹوڈنٹ یونین جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں آتی ہیں. ایک اسلامی جمعیت طلبہ ہے, دوسری پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے, تیسری مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے, جن کا رول رہا ہے کوئی نہ کوئی, چاہے وہ ایوب کے خلاف ایجیٹیشن تھا, چاہے وہ ضیاء الحق کے دور میں ہونے لگا تھا, رک گیا, یہ سب اپنی جگہ. لیکن مجھے جس بات کی تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ سعدیہ 2 انسٹیٹیوشنز ایسے ہوتے تھے جو نرسریز تھے جہاں سے فیوچر لیڈرشپ پیدا ہوتی تھی. ایک اسٹوڈنٹ یونینز اور دوسرے بلدیاتی ادارے, لوکل باڈیز. دونوں کا جو حال, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہو چاہے فوجی لیڈرشپ ہو, دونوں نے مل کے اس ایک چیز میں کہ ان دونوں اداروں کو, انسٹیٹیوشن کو برباد کرنا ہے, فوجی اور سویلین جو تھے سب نے مل کے ایک ساتھ ان کی بربادی کی ہے. اسٹوڈنٹس یونین جیسا میں نے کہا, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, جتنے بڑے بڑے ٹاورنگ پرسنالٹیز آپ کو ملیں گی سیاست کے اندر, ادب کے اندر, لٹریچر کے اندر, پالیٹکس کے اندر, وہ سب اسٹوڈنٹ یونینز کے ممبر رہے. انہوں نے کیمپینز کی, انہوں نے وہاں ماریں کھائی, وہاں ایجوکیٹ ہوئے. وہ اسی طریقے سے یہ صرف یہاں نہیں ہے, دنیا بھر میں یہ انسٹیٹیوشنز سمجھے جاتے ہیں جہاں سے فیوچر لیڈرشپ گرو کرتی ہے, گروم ہوتی ہے اور آگے آ کے ذمہ داریاں سنبھالتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں جو ڈکٹیٹرز ہیں ان کو چھوڑ کے, ان کی حکومتوں کو چھوڑ کے, جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے واقعی یہ لیڈرز پروڈیوس کیے ہیں, جو خود یونین سے آگے آئے ہیں, اور پیپلز پارٹی جیسی پارٹی کی میں نام لے کے بات کرتی ہوں, بلاول بھٹو زرداری نے آج بھی ٹویٹ کیا اور کہا کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یونینز کو. گیلانی صاحب کا میں نے بتایا 2008 میں آئے, اعلان کیا پہلی تقریر کے اندر بحال کریں گے, لیکن نہیں کر سکے. سو یہ جو جمہوری لوگ خواہش کے باوجود اور کہتے ہیں کوشش کے باوجود, یہ کرتے کیوں نہیں ہے جب ان کو اقتدار ملتا ہے, وقت ملتا ہے؟ سعدیہ وہ نعرے کے طور پہ استعمال کیا, انہوں نے نیت ان کی کبھی نہیں تھی ان کو بحال کرنے کی. میں نے تو یہ بالکل واضح طور پہ کہا کہ ہم آرام سے کنوینینٹلی فوجی حکمرانوں پہ ڈال دیتے ہیں, ہمارے سویلین حکمرانوں نے اس سے زیادہ بربادی کی ہے. میں وہیں آ رہا ہوں, اس لیے کہ جس لیڈرشپ کو کون چاہے گا کہ میرے ہاتھوں سے ایسے لیڈر پیدا ہوں جو میرا گریبان پکڑ کے پوچھیں گے کیا کر رہے ہو بھائی. یہ ڈرتے ہیں ان سے, یہ اس ڈر کی وجہ سے کہ کوئی آ کے ان کی جو منوپلی ہے اس کو چیلنج نہ کرے, اس لیے وہ انسٹیٹیوشن ہی برباد کر دی ہے انہوں نے. میں تو بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں یہ کہوں گا کہ فوجی حکمرانوں کی تو بات سمجھ میں آتی ہے. سب سے بڑا کھلواڑ جو ہے وہ سیاسی حکمرانوں نے, جمہوری حکمرانوں نے جمہوری دوروں میں کیا ہے. اور اس غلطی کو جتنی جلدی, میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کا یہ ایک اور بہت بڑا کریڈٹ ہوگا اگر وہ اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کر دیں. دیکھیں اگر سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کا یہ مطلب کہاں سے ہے کہ سڑکیں بند کر دیں. اگر خدا کے واسطے کہیں کوئی انسیڈنٹ ہو گیا تھا, کسی نے کوئی کمپین چلا دی تھی, کنٹرول دیم. اسٹیٹ اور ہوتی کاہے کے لیے ہے؟ واٹ از دا اسٹیٹ فار؟ جی صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا یہ بڑا اہم ہے, ہمایوں صاحب کی رائے تو آئی, وہ کہتے ہیں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہونا چاہیے, اپنے ایشوز کے لیے آپ کہتے ہیں آواز ضرور اٹھائیں. میں نیر حسین بخاری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. بخاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو بخیر صاحب, اسٹوڈنٹس یونین کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. آج بلاول صاحب نے بھی کہا, پیپلز پارٹی ہمیشہ سے کہتی ہے کہ سپورٹ کرتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ یونینز کو. آج جو مظاہرے ہو رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے, ان کی ڈیمانڈز بھی آپ کہتے ہیں کہ پوری ہونی چاہیے. لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جو جمہوری لوگ ہیں, خود پیپلز پارٹی, گیلانی صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں 2008 میں وزیر اعظم بننے کے بعد اعلان کیا اسٹوڈنٹس یونینز کو بحال کیا جائے گا, لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا. سر ڈکٹیٹر سے اور مارشل لاز لگتے ہیں تو ان سے تو چلیں شکایات جو اسٹوڈنٹس کی ہیں سو ہیں, لیکن جمہوری لوگ دعوے کرنے کے باوجود, حکومت میں آنے کے باوجود ان یونینز کو بحال کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے ون اسٹیج جو سندھ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ بحال ہوئی, لیکن سبسیکوینٹلی ان کو افسر کر دیا گیا.
لیکن کیا ہارم کیا اگر اسٹوڈنٹ یونین آ جائیں اور ایک ایسا ماحول انوائرمنٹ کریٹ ود ان دی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بن جائے جہاں پہ آپ اسٹوڈنٹس کی گرومنگ بھی ہو سکے تو اس میں کوئی ہارم نہیں ہے. اور اگر آج بھی ان کو ریسٹور کر دیا جائے دیر از نو ہارم ان اٹ. اگر پکچر نہیں ہو سکا تو ڈزنٹ مین کہ فار فیوچر بھی ہم نہ کریں. اس کو ہو جانا چاہیے. اسٹوڈنٹ یونین کو پہلے بھی تھی 60s میں بھی تھے. اسٹارٹڈ ان 1958-59 آنورڈ یو نو جب انسٹیٹیوشنز میں اسٹوڈنٹ یونین اسٹارٹ ہوئی اور پھر یہ ضیاء کے دور میں ان کو ختم کر دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اس کو اگر ریسٹور ہو جاتی ہیں یہ پرمیشن ہو جاتی ہے اٹ ول بی اے ویری گڈ اومن یو نو فار دیٹ. صحیح. لیکن اس کے ساتھ وہ جو ایک خدشہ ہے کہ تشدد کا عنصر شامل ہو جاتا ہے اور سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں کے خدشات ہوتے ہیں, اس کو کیسے دور کریں گے؟ لیکن تشدد کی جب بات ہے تشدد تو سوسائٹی میں کسی اور سیگمنٹ میں بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کی پرائمریلی ذمہ داری کس کی ہے؟ گورنمنٹ کی. یہ گورنمنٹ ہیز ٹو کنٹرول آل دیز تھنگس. اگر ویک گورنمنٹ ہوگی, انکیپیبل گورنمنٹ ہوگی, انکمپیٹنٹ گورنمنٹ ہوگی تو پھر تو وہ کنٹرول نہیں ہو سکے گا. لیکن اگر کمپیٹنٹ گورنمنٹ ہوگی جس کے پاس کیپیسٹی ہوگی رول. دیکھیے آپ میں جو اسٹوڈنٹ یونین ہوئی میرے کالج میں تو ہر سال الیکشن ہوتے تھے. بالکل بالکل. تو پھر اگر یہ کیوں آپ وائی ڈو یو ڈپرائیو اسٹوڈنٹ؟ تو ایک اچھا سسٹم چل رہا تھا, لیڈرشپ بھی مرج ہوتی تھی. اور ابھی میں سن رہا تھا ڈاکٹر صاحب کو کہ جی وہ لوکل باڈیز آبویسلی لوکل باڈیز پرائمری کانسٹیچوئنسی ہی لوکل باڈیز ہے. نیور وہ اپنی کانسٹیچوئنسی کریٹ وہاں کرتے رہے ہیں. اب میں سمجھوں کہ ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے یہ ایک نیا جو لا کیا اسکول کو ٹرم پوری کرنے دیتے, یونی ٹرم پوری کرنے دے گی ان کو. صحیح ہے. ہمایوں صاحب وڈ یو لائک ٹو ریسپونڈ لوکل باڈیز کے حوالے سے؟ اور دوسرا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس ٹائم پہ تو چلیں سندھ کے اندر ہوئیں, ابھی آپ کو لگتا ہے کر دینی چاہیے بحال؟ دیکھیے میں نے آپ کو اپنا ذاتی ویو دے دیا ہے. لیکن سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے سے کیسے روکیں گے, دور کیسے رکھیں گے؟ پاسبل نہیں ہے. ہماری اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی تو مجھے ان کا آفیشیل ویو نہیں پتا, تو اس لیے میرا خیال کسی کو بھی نہیں پتا شاید, تو اس پہ ذرا کہنا پریمیچور ہے. لوکل گورنمنٹس پہ میں ذاتی طور پہ بھی بہت یقین رکھتا ہوں جی کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ صحیح گراس روٹ پہ جو عوام کی انوالومنٹ ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے تھرو ہوتی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ پی ٹی آئی لوکل گورنمنٹس کے بارے میں بہت اسٹرانگ اوپینین رکھتی ہے اور وہ بڑی فعال قسم کی لیجسلیشن کے پی کے میں بھی آئی ہے اور پنجاب میں بھی آئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں بلوچستان کی لیجسلیشن بھی اچھی ہے. اور ہمیں ارسپیکٹو آف پالیٹکس لوکل گورنمنٹ کے اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے, جو ہوتی نہیں. میں لاسٹ کامنٹ سلیم بخاری صاحب آپ سے بھی چاہوں گی اسی پہ کہ یہ جو ہمایوں صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہونا چاہیے, اپنے ایشوز کے لیے آواز اٹھائیں, از دیٹ پاسبل؟ کیونکہ اسٹوڈنٹس کی آج زیادہ تر ڈیمانڈ تو یہ ہے جو آپ نے بھی کہا کہ شاید سیاستدانوں کو بھی کہیں نہ کہیں خدشہ ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے گریبانوں تک ان کے ہاتھ آ جائیں گے, ہم سے سوال جواب ہونے لگیں گے. سیاسی سرگرمیوں سے دور رکھ سکتے ہیں آپ یونینز کی بحالی کے بعد ان اسٹوڈنٹس کو؟ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ اب اسٹوڈنٹ یونین وہاں نہیں ہے نا, تو تب بھی تو وہاں پر امن ہے نا, تو اس کو امن کو کیوں نہیں برقرار رکھا جا سکتا؟ اگر آپ کو میں پنجاب یونیورسٹی کی مثال دوں تو آج سے سال 1.5 سال پہلے تک وہاں, یا بلکہ 4-5 سال پہلے تک وہاں جو کچھ ہوتا تھا, باوجود اس کے ایک بین تھا یونینز کے اوپر, جس طریقے سے اسلامک جمعیت طلباء جو ہے وہ وہاں پر ڈومینیٹ تھے, وہاں ان کی مرضی کے بغیر داخلے نہیں ہوتے تھے. بالآخر کسی نے کنٹرول کیا نا. مجاہد کامران کو ہمیں کریڈٹ دینا پڑے گا, جو کمال انہوں نے وہاں دکھایا کہ پنجاب یونیورسٹی اتنی پیسفل ہو گئی. تو یہ مینیجبل ہے, یہ صرف ڈر ہے. اس ڈر کو نکالیں ذہن سے, اینڈ لیٹ دا اسٹوڈنٹس گیٹ انوالوڈ انٹو پالیٹکس. کوئی خرابی نہیں ہے. میں نے جیسا کہا کہ پوری کی پوری جو لیڈرشپ آپ کو ارلی 60s 70s اور 80s تک کی نظر آئے گی, اس میں 70 to 80% وہ لوگ تھے جو اسٹوڈنٹ یونینز کے ممبر رہے.
آج بھی آپ دیکھ لیں اگر صحیح، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کہہ رہے ہیں یہ ڈر ہے، ڈر کو نکالیں اور اسٹوڈنٹس کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو پورے کی جائیں، یونینس کو بحال ہونے دیا جائے. ہیو ٹو وائنڈ اپ ہے. بہت بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب، نیر حسین بخاری صاحب، ہمایوں اختر خان صاحب کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی ول سی یو ٹمارو انشاءاللہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.